दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे। यानी शैतान ने इनको तालीम की है कि जिसमें आप गैरुल्लाह को दखल दे देते हैं। ये हमारा जो रिसर्च पेपर है ना, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, रिसर्च पेपर नंबर 3, तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। सीरियसली पापा जानी आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप खत्म करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आज। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। जिसने भी ये कर लिया फिर ज़ैद का दर्द सर का ना जाए बल्कि ईमान थोड़ा थोड़ा डगमगा जाए। क्योंकि कुरान पाक में सूरह नंबर में आयत नंबर 62 अपने बच्चे को याद करवा दें कि कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है और वो तकलीफ ज़्यादा यानी मुसीबत में घिरे हुए शख्स की पुकार को सुन के उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। उसमें अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है, पा जानी जैसे लोगों से अल्लाह ने सवाल पूछा है कि आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इला भी है जो ये काम करता है। पप्पा जानी आपने जो है ना अल्लाह से क्यों दुश्मनी मोल ली हुई है, क्यों आपकी हर बात जो है तौहीद से दूर करने वाली होती है। खुदा रहा उम्र के आखिरी लम्हे में है, अब तो हक बोलना बयान कर दें, छोड़ दें ये वाली चीज़ें। बाबा बाबा बाबा, अल्लाह को कब याद करोगे, अल्लाह की तौहीद कब बयान करोगे। मरने से पहले मैं जो है ना बापा जानी के मुंह से खालिस्तन कुरान वाली तौहीद सुनना चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुनान उडैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम काट सबसे पूछेंगे कि जादू की वजह से कौन सी बीमारियां लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, काट सब इस हवाले से वज़ाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, जादू बाअसर है और इसकी हकीकत कुरान ने बताई है, अहादीस ने बताई है और इसकी वजह से मसाइल का बन जाना ये पॉसिबल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, वो एक हदीस से साबित है और वो एक हमें तरीक़ा सिखाना था। अल्लाह ताला ने हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है और हर लिहाज से नमूना है। तो इस मामले में भी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाया कि अगर इस तरह का मामला आपके साथ बनता है तो उसको कैसे फेस करना है, उस पर कैसे जाना है और किस तरीके से उसको उस मसले से निकलना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो मामलात हैं ना, मामलाते ज़िंदगी, ये जो मसाइल बनते हैं और हमारे यहाँ ये चीज़ कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी ये जादू जिन की वजह से बीमारी का बनना। इल्ला चंद लोग, जो 2 तरह के लोग होते हैं ज़्यादातर, एक शोबा होता है जो बिल्कुल नहीं मानता और एक शोबा होता है जो हर चीज़ को जादू जिन मानता है। तो ये एक बड़ा तजाद और फ़र्क बढ़ जाता है। जो नहीं मानते वो भी ठीक नहीं, जो हर चीज़ को जादू जिन मांगते हैं वो भी ठीक नहीं। तो हम इसमें एतदाल की राह निकालते हैं कि भाई आपका मानना ज़रूरी है इस पर, क्योंकि जो इससे इनकार करता है वो कुफर की तरफ चला जाता है, कुरान का इनकार कर रहा है, जादू जिन का इनकार करता है। दूसरे नंबर पे जो आपका सवाल है कि इससे बनने वाली बीमारियां कौन सी हैं, मेरे भाई इससे मुख्तलिफ बीमारियां बन सकती हैं। वो कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है। तो शैतान का इंसान के जिस्म में गर्दिश करना ये एक सूरत है, ये एक कंडीशन है। अब वो जो जिस्म में गर्दिश करता है वो बीमारी भी बना सकता है। दूसरी एक हदीस मिलती है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, सही सनद के साथ, गालिबन मुस्नद अहमद में है, मुझे अभी हदीस नंबर याद नहीं है। उसमें सैयदा आयशा की हदीस में मिलता है कि उन पर जादू किया गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार रह रही थी और उन्होंने जो है वो काफ़ी अरसा इलाज वगैरह करवाया। फिर एक तबीब मदीना में आया, सैयदा ने अपने भतीजे को भेजा और भतीजे ने उससे जाके सैयदा की सारी अलामात डिस्कस की, सूरत हाल डिस्कस की। उसने कहा ये सारे सिम्टम्स, अलामात तो जादू बीमारी के जादू के हैं, यानी जो बीमारी लगाने के लिए जादू किया जाता है ये तो उसके सिम्टम्स हैं। उसने क्या किया जी कि सैयदा को, मतलब उसने भतीजे को बताया कि सैयदा पर तो जादू किया गया बीमारी लगाने वाला, और बीमारी लगा कर मौत की तरफ ले जाने वाला, यानी बीमार करके ये मर जाएं।
تو خیر وہ تو بعد میں تحقیق کی، سیدہ نے جب غور و فکر کیا تو وہ ایک لونڈی نکلی جس نے جادو کیا، اور اس نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو کہ میں نے کیا تھا، میرا مقصد تھا آپ فوت ہو جائیں، میں آزاد ہو جاؤں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہے ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، آپ بھی تو بیمار ہوئے تھے، بالکل بیمار کیسے ہوئے تھے کہ بھولنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مطلب پاسبل ہے اس طرح کی کنڈیشن، اور مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں جس میں بھولنے کی بیماری سب سے پہلے ہے، بھولنے کی بیماری، شک کی بیماری، وسوسے کی بیماری، خوف کی بیماری، اور پھر جسمانی بیماریوں پر اگر آ جائیں تو سٹمک ایشو، برین میں کچھ پرابلمز، اس میں اسی طرح ہارٹ پرابلمز، پاسبل ہے یہ بیماریوں کا بن جانا، کیونکہ ان کا بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ خون میں شیطان گردش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرآن سے دلیل۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ حضرت ایوب فرما رہے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے ایوب نے کہا اے میرے اللہ مجھے شیطان چھو کے بیماری دے گیا ہے، شیطان چھو کے بیماری دے گیا ہے۔ تو شیطان کا چھو کے بیماری دے جانا قرآن سے ثابت ہے، جن جادو کا چھو کے بیماری دے جانا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بڑے دلائل ہیں۔ میں اس پر جاؤں گا نا تو یہ دلائل کا اللہ کے فضل سے ہم انبار لگا سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ تو میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ یہ معاملات بن سکتے ہیں۔ اب ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جی حل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حل وہی ہے جو اللہ نے ہماری تربیت کی ہے، حل وہی، ہم نے اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، ہم نے وہی حل تلاش کرنا ہے۔ آپ کو ملے گا، قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا، ڈھونڈے، آئیں، اترے میدان میں، اور اللہ نے ایک اصول اور کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ اس اصول پر چلو گے تمہاری بیماری بھی ختم، جادو بھی ختم، جنات بھی ختم، ہر معاملہ بہتر ہو جائے گا، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آئیں اس اصول پر چلیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ جی نمبر 1 وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفصام لها۔ توحید کا اقرار، کفر سے انکار، آ جاؤ تمہیں حفاظتی کڑا دوں گا۔ نمبر 2 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل کرو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے شک یہ اصول علاج میں سب سے اہم ہے۔ بے شک یہ اصول علاج میں 2 اصول ایسے ہیں جن پر آپ آ جائیں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی جی تو یہ اصول لیں۔ پھر اس کے بعد علاج بتایا ہے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن سے سحر امراض، سحر کوئی بھی جادو کی وجہ سے بیماری یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو رہ ہی نہیں سکتا۔ یقین کریں میرا یہ تجربہ ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ جادو کے خلاف سب سے بھاری عمل بتائیں، میں 3 چیزیں بتاؤں گا۔ مجھے نہیں خیال کہ میرے پاس مریض آیا ہو اور اس سے میں نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نہ بتائی ہوں۔ جتنی میں نے ان میں اللہ کی طرف سے خیر دیکھی، اللہ نے جتنی ان میں خیر رکھی ہے، یقین کریں آپ حیران رہ جائیں، دنیا میں شاید ان جیسا کوئی عمل نہ ہو، اتنی خیر اللہ نے رکھی ہے۔ اور ساتھ میں سورۃ فلق اور ناس کمال کی چیز ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں جادو کو ختم کرنے کے لیے، بالکل، اور سکھا کون رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہے ہیں، میرے نبی اس طریقے سے اس جادو کے معاملے سے نکلنا ہے۔ اور کس لیے سکھا رہے ہیں؟ امت کے لیے۔ یہی پوائنٹ ہے، بالکل یہی چیز، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے جی جادو آپ کیسے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، اور میں نے کہا بھائی جادو کی کیا اوقات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے؟ صحیح بات، وہ تو ہمیں سکھانا تھا، ہمیں سکھانا تھا، ہماری تو تربیت کرنی تھی نا۔ بالکل، یہ معاملات نہ ہوئے ہوتے، ہم نے کہا جادو کو ماننا تھا۔ بے شک تو بہرحال یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی، اگر ان کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے، جی جس پر جادو بیماری والا ہے وہ، باقی تو 7 مرتبہ پڑھنے تو بہت ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ پانی پر دم کر کے بھی اور ویسے بھی تیل وغیرہ پر دم کر کے استعمال کریں، پانی سے منہ دھوئیں، پئیں صبح شام، یہ 3-4 ہفتے کر لیں، اللہ کی رحمت سے کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، نہ بیماری نہ جادو انشاءاللہ۔ اس میں بڑی اللہ نے خیر رکھی ہے، یہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مڈائچ، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جسے کرنے سے ہر طرح کی بیماری کا علاج کیا جا سکے، تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، بتائیں ایسے وظیفے کے بارے میں۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کی بیماری کا علاج بتایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت سے احادیث سے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے تو شفا دیتا ہے، تو پتہ کیا چلا شفا کی کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ سے۔ شفا مانگنی کس سے؟ اللہ سے۔ ایوب نبی 18 سال بیمار رہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نبی ہیں، بیمار رہے لیکن شفا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن سے بیماری دور ہو جاتی ہے، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے عمل بتائے، کچھ ایسے وظائف طریقے بتائے جن سے جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، اکثر اوقات یہ بیماری شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جسم میں دردیں رہتی ہیں، یہ بھی شیطانی بیماری ہے۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں جی جوڑوں میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، بہت زیادہ یہ مسئلہ، ہاں بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں مسلمان ہوں اس وقت سے میرے جسم میں جوڑوں میں درد نہیں جا رہا۔ اچھا پہلے نہیں تھا، جب سے مسلمان ہوئے تب سے ان کے جوڑوں میں ان کے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں، کمل بتاتا ہوں، یہ تم نے کرنا ہے، بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ وظیفہ میں یہ جو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے، آگے والا جو دعا کا حصہ ہے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ فرمایا تو پڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دیں گے۔ صحابی نے کچھ دن کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دوبارہ ملے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھائی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کی دردوں سے مجھے شفا دے دی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، جوڑوں کا درد، جسم کا درد، کسی طرح کی بھی بیماری ہے، آپ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تیمارداری کے لیے تو یہ دعا پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دے دیں گے۔ فرمایا اگر اس بیماری میں موت نہ واقع ہونی ہو مریض کی، کسی طرح کی بھی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ وہ کون سی ایسی دعا ہے جس کی گارنٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ جس کو یہ کر کے دم کیا جائے، جس پر یہ پڑھی جائے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ احادیث کی کتب میں موجود ہے، دعاؤں کی کتب میں موجود ہے، حسن المسلم میں موجود ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا ہے۔ میں 7 مرتبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، کسی پر پڑھ دیتا ہے، کسی کو دم کر دیتا ہے، ویسے کسی پر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، مریض خود بھی پڑھے، اور کوئی اگر اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اب میں کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں تو میں یہ پڑھوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گارنٹی دی ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں جیسی بھی مرض ہو۔ تیسری چیز بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو بیماری لگ جاتی ہے، ایک بیماری سے پہلے حفاظت۔ ایک چیز ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی، فرمایا وہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ زمین آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کو شر نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بیماری اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، کوئی جن شیطان شر والی چیز، کوئی موذی چیز، کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ ایسی دعا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح شام کے اذکار میں یہ دعا موجود ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 مرتبہ جو بندہ صبح پڑھتا ہے، 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو صبح پڑھتا ہے اس کو شام تک ہر طرح کی اس کو مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے، ہر طرح کے موذی جانور سے، ہر جن شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بیماریوں سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اچھا اس کا جو راوی تھے نا جنہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کو فالج کا مسئلہ تھا، ان کے بازو کو۔ جب انہوں نے بات بیان کی نا تو سامنے جو سننے والا تھا وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ خود تو مریض ہے، ہمیں دعا بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اللہ کے بندے تو ایسے کیوں دیکھ رہا ہے میری طرف؟
کیا تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین نہیں ہے؟ یہ مجھے بیماری اس دن لگی تھی جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. یعنی اگر میں یہ دعا پڑھ لیتا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ کر لیتے. یعنی اس دعا کو پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ کر لیتے, ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیتے. فرمایا زمین آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کو شر نہیں پہنچا سکتی. تو یہ کتنے آسان وظائف ہیں, جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شفا بھی دے دیتے ہیں اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم